चिराग हक कभी तूफ़ान से बुझता नहीं देखा, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कोई सब्र आज़मा नहीं देखा। यजीदियत तो ज़मानों की धूल बनकर बिखर गई, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम कभी झुकता नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इराक़ के एक ऐसे मुक़द्दस शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिल अक़ीदत और मोहब्बत से भर जाते हैं। एक ऐसा शहर जहां दुनिया की सबसे बड़ी मज़लूमियत की दास्तान रकम की गई और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर जुल्म व सितम ढाया गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शहर करबला की। ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहां हर साल मुहर्रमुल हराम के महीने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़ायरीन दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से हाजिर होते हैं। जब लोग यहाँ पहुँचते हैं और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते हैं तो इनकी आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं। इस शहर की फ़िज़ा में एक अजीब रूहानी कैफियत महसूस होती है जो इंसान के दिल को गहराई तक मुतासिर करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला शहर कब आबाद हुआ, इसकी तारीख़ क्या है, यहाँ कौन कौन से मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, 9 और 10 मुहर्रम को यहाँ कैसा माहौल होता है, ज़ायरीन क्या करते हैं और इस शहर के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा हम आपको करबला के बारे में ऐसे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ भी बताएंगे जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। तो आइए जल्दी से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, करबला इराक़ का एक नहायत अहम और मुक़द्दस शहर है। इस शहर की अहमियत की सबसे बड़ी वजह वो अजीम वाक़या है जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया था। इसी मकाम पर हक और बातिल के दरमियान एक तारीखी मार्का बर्पा हुआ जिसे आज दुनिया वाक़या करबला के नाम से जानती है। इसी मैदान में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना और वफ़ादार साथियों के साथ हक और सच्चाई की खातिर अजीम कुर्बानी पेश की। आज करबला की आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 42 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 103 किलोमीटर और नजफ से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि वाक़या करबला से पहले यहाँ कोई बाकायदा शहर मौजूद नहीं था। ये सिर्फ एक रेगिस्तानी मैदान था जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की शहादत का अजीम वाक़या पेश आया तो ये जगह पूरी इस्लामी तारीख़ का अहम तरीन मकाम बन गई। बाद अज़ां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक तामीर किया गया और लोग दूर दूर से ज़ियारत के लिए आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द घर, बाज़ार, मसाजिद और दीगर इमारतें तामीर होना शुरू हो गई और यूं वक्त गुजरने के साथ ये इलाका एक मुकम्मल शहर में तब्दील हो गया। आज करबला दुनिया के मशहूर तरीन मजहबी शहरों में शुमार होता है। ख़ुसूसन शिया मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर होते हैं, लेकिन दुनिया भर से मुख्तलिफ मसालिक के लोग भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ आते हैं। मुहर्रमुल हराम के दिनों में इस शहर का मंजर देखने के काबिल होता है। सड़कें ज़ायरीन से भरी होती हैं, हर तरफ एज़ादारी, दुआ, कुरान करीम की तिलावत और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र सुनाई देता है। लाखों लोग पैदल सफ़र करके करबला पहुँचते हैं और ये सफ़र मोहब्बत, अकीदत और वफादारी की एक अजीम मिसाल बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा ज़ायरीन करबला आते हैं, जबकि सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम के दिनों में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मुक़द्दस शहर में मौजूद होते हैं। इसी वजह से करबला को दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमात में से एक का मरकज़ भी समझा जाता है। आज करबला शहर के लोगों की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया यहाँ आने वाले करोड़ों ज़ायरीन हैं। अगरचे साल भर ज़ायरीन आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है इस शहर का मंजर ही बदल जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों अफराद यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इन दिनों में कारोबारी सरगर्मियाँ भी उरूज पर पहुँच जाती हैं और ये करबला की मईशत का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। करबला को अमूमन 2 हिस्सों में देखा जाता है। एक हिस्सा वो है जहाँ ज़्यादातर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं और दूसरा हिस्सा वो है जहाँ शहर की ज़्यादातर आबादी रहती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के चारों तरफ कदीम बाज़ार मौजूद हैं जो कई सदियों से मौजूद हैं। इन बाज़ारों की एक ख़ास बात यह है कि आप किसी भी गलिया बाज़ार से गुजरें, आखिरकार रास्ता रोज़ा मुबारक की तरफ ही जाता है। इन बाज़ारों में मजहबी अशिया, कपड़े, जयनमाज़ें और यादगारी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। इसके अलावा जगह जगह स्ट्रीट फूड, होटल और रवायती इराकी खानों के रेस्तरान भी नज़र आते हैं। अगर खानों की बात की जाए तो इराकी नाश्ते का अपना ही अलग जायका है। यहाँ नाश्ते में अक्सर अंडे, इसके अलावा देसी घी के साथ रोटी पेश की जाती है। इसके बाद इराकी चाय पेश की जाती है जो अपनी खुशबू और जायके की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा करबला में आपको इराकी और अरबी खानों की बेशुमार मज़ेदार इक़साम मिलती हैं, जिनमें मसगूफ़, इराकी कबाब, दोलमा और कोज़ी ज़ायरीन में ख़ासी मकबूल है।
میٹھے میں بکلوا، کنافہ، شہد اور خشک میوہ جات سے تیار کر روایتی عربی ڈیزرٹس بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستوں، جب ہم کربلا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ آخر واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس وقت اسلامی سلطنت پر یزید کی حکومت تھی۔ بہت سے لوگ اس کے طرز حکمرانی سے مطمئن نہیں تھے۔ دوسری جانب کوفہ کے بہت سے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہی دعوتوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، لیکن جب حالات بدلے تو کوفہ کے بہت سے لوگ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہ سکے۔ اسی دوران کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روک لیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 72 وفادار ساتھی تھے، جبکہ مخالف فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کربلا کا میدان اس وقت ایک گرم اور خشک صحرا تھا جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل خانہ، خواتین اور معصوم بچے بھی موجود تھے۔ حالات انتہائی دشوار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صبر، استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا مظاہرہ کیا۔ کئی دنوں کی سختیوں اور آزمائشوں کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور وفادار ساتھی شہید کر دیے گئے۔ دوستوں، آج اسی مقدس سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان حاضر ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں صرف زیارت کے لیے نہیں آتے، بلکہ قربانی، صبر، حق، انصاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کے اس عظیم پیغام کو یاد کرنے آتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے پوری انسانیت کو دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کے ارد گرد موجود بازاروں میں کئی ایسے مقدس مقامات بھی موجود ہیں جو واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض مقامات کو جالیوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ بازاروں میں چلتے ہوئے ہر قدم پر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی عام شہر میں نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم سرزمین پر موجود ہے۔ چلیے دوستوں، اب ہم آپ کو کربلا کے ایک انتہائی مقدس مقام کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک سے کچھ ہی فاصلے پر آپ کے عظیم بھائی علم بردار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ مبارک بھی موجود ہے۔ واقعہ کربلا میں آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے اور لشکر کی اہم ذمہ داریاں آپ کے سپرد تھیں۔ جب آپ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک شاندار دروازہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد سامنے ایک خوبصورت صحن نظر آتا ہے جہاں ہزاروں زائرین نماز ادا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ جب آپ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اوپر ایک مشکیزہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک عظیم داستان پوشیدہ ہے۔ دوستوں، حضرت عباس علیہ السلام کا نام آتے ہی وفاداری، احسار اور قربانی کی داستان ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ جب کربلا کے میدان میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور اہل بیت علیہ السلام کے معصوم بچے پیاس سے بے حال ہونے لگے تو حضرت عباس علیہ السلام نے بچوں کے لیے پانی لانے کا فیصلہ کیا۔ آپ بے مثال بہادری کے ساتھ دریا فرات کی طرف گئے تاکہ پانی حاصل کر سکیں۔ تاریخ روایت کے مطابق آپ پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے مشکیزے میں بھر لیا، لیکن واپسی کے راستے میں دشمن نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے اور بالآخر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے پیاسے بچوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی نسبت سے حرم کے دروازے پر مشکیزے کی علامت نصب کی گئی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ مبارک اندر سے نہایت خوبصورت ہے۔ دیواروں، چھتوں اور ستونوں پر شاندار نقش و نگار، آئینہ کاری اور اسلامی خطاطی کی گئی ہے۔ جب زائرین یہاں داخل ہوتے ہیں تو ایک روحانی کیفیت ان کے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً محرم کے دنوں میں یہاں اس قدر رش ہوتا ہے کہ بعض اوقات حرم تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ دوستوں، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روزوں کے درمیان ایک وسیع اور خوبصورت میدان موجود ہے جسے بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ یہ مقام دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بین الحرمین دونوں مقدس روزوں کو آپس میں ملاتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 250 میٹر ہے۔ دن ہو یا رات یہ مقام ہمیشہ زائرین سے بھرا رہتا ہے۔ محرم اور اربعین کے دنوں میں بین الحرمین کا منظر انتہائی منفرد ہوتا ہے۔ لاکھوں زائرین اسی راستے سے گزرتے ہیں اور پورا علاقہ عقیدت، محبت اور روحانیت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک پر۔ دوستوں، جب کوئی زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھیں بے اختیار آنسو سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ یہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتی تھی اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب انسان یہ سب باتیں یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت اور عقیدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرم نہایت وسیع، شاندار اور روح پرور ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت اسلامی نقش و نگار، سنہری آرائش، اس کے علاوہ آئینہ کاری اور روشن فانوس زائرین کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ حرم کے اندر موجود مقدس جالیوں کو ذریح کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین ان کے قریب جا کر دعا کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے بعض دیگر افراد کے مزارات بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ تاریخ میں کئی مرتبہ اس حرم کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن ہر بار اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت انداز میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آج یہ دنیا کے خوبصورت ترین اسلامی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر ایک دلچسپ میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں واقعہ کربلا اور اسلامی تاریخ سے متعلق مختلف نواردات اور تاریخی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ یہاں ایک یادگاری ستون بھی موجود ہے جو اسلام کی تاریخ کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس ستون کا نچلا حصہ اس دور کی علامت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ درمیانی حصہ واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتا ہے جب اسلام کو ایک عظیم آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اوپر والا حصہ اس حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بعد اسلام مزید مضبوطی کے ساتھ دنیا میں پھیلا اور آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ میوزیم میں بہت سی تاریخی اور یادگاری اشیاء بھی رکھی گئی ہیں جو زائرین کو ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں ان واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے جن میں مختلف ادوار میں حرم کو نقصان پہنچانے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ تمام چیزیں تاریخ کو مضبوط رکھنے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ حرم کے قریب دریائے فرات بھی واقع ہے۔ یہی وہ دریا ہے جس کا ذکر واقعہ کربلا کے ساتھ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق محرم کے دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی کی رسائی بند کر دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے دریائے فرات کا نام کربلا کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آج بھی زائرین اسی علاقے کو بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، جس طرح آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دیکھا ہوگا کہ ضعیف، بزرگ یا بیمار افراد کو ویل چیئر پر لے جایا جاتا ہے، اسی طرح کربلا میں بھی زائرین کی سہولت کے لیے مختلف انتظامات موجود ہیں۔ جو لوگ زیادہ پیدل نہیں چل سکتے ان کے لیے خصوصی گاڑیاں، ہاتھ سے چلنے والی ٹرالیاں موجود ہوتی ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ زیارات کر سکیں۔ عراق کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں کربلا کو ایک پرامن شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سال بھر لاکھوں زائرین آتے ہیں، اسی لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات موجود ہیں۔ اگر آپ کربلا کی سڑکوں پر گھومیں تو ایک دلچسپ بات محسوس ہوگی کہ یہاں بہت زیادہ بلند و بالا عمارتیں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کربلا عراق کے کئی دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اور منظم دکھائی دیتا ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے ہر قسم کی بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زیارت مکمل کر سکیں۔ دوستوں، اگر آپ کربلا جائیں تو وہاں کی مشہور عراقی آئس کریم ضرور چکھیں۔ مقامی لوگ اور زائرین اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کا ذائقہ عام آئس کریم سے کچھ مختلف اور خاص ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں اسے کھانے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں، کربلا کی اصل روحانی کیفیت اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، خصوصاً 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن۔ اس دن پورا شہر ایک منفرد منظر پیش کرتا ہے۔ صبح سے ہی لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ہر طرف سیاہ لباس، جھنڈے، اس کے علاوہ عزاداری کے مختلف مظاہرے دکھائی دیتے ہیں۔ لاکھوں زائرین دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں جمع ہوتے ہیں اور پورا شہر عقیدت، غم اور احترام کی کیفیت میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن نماز ظہر کے بعد ایک منفرد منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ عراق کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بہت سے لوگ اور مقامی عزادار ایک مخصوص رسم کے تحت دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف جاتے ہیں۔ گرمی اور ہجوم کی وجہ سے راستوں میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں جہاں لوگوں کو ٹھنڈا پانی اور مشروبات فراہم کیے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر عزاداروں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے تاکہ شدید گرمی میں انہیں راحت مل سکے۔ چونکہ ان دنوں زائرین کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، اسی لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ زمین پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوتے ہیں، جبکہ فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید کیمروں اور نگرانی کے انتظامات کی مدد سے پورے شہر پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ زائرین محفوظ رہیں اور تمام تقریبات پرامن طریقے سے انجام پائیں۔ دوستوں، کربلا میں 10 محرم کا دن صرف ایک تاریخی یاد نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی اور جذباتی کیفیت کا نام ہے جسے دیکھ کر انسان واقعہ کربلا کی عظمت، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کے پیغام کو پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن دوستوں، محرم کے ایام ختم ہوتے ہی کربلا ایک اور عظیم اجتماع کی تیاری شروع کر دیتا ہے جسے اربعین کہا جاتا ہے۔ اربعین دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات میں شمار ہوتا ہے۔
اس سفر میں لاکھوں لوگ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ پیدل چل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ بعض لوگ یہ سفر گاڑیوں کے ذریعے طے کرتے ہیں، لیکن لاکھوں زائرین پورا راستہ پیدل چلتے ہیں۔ اس سفر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ راستے میں زائرین کی خدمت کے لیے ہزاروں مقامات قائم کیے جاتے ہیں، جنہیں موکب کہا جاتا ہے۔ یہاں کھانے پینے، پانی، چائے، جوس، آرام اور طبی امداد اور رہائش کا انتظام بھی مکمل طور پر مفت ہوتا ہے۔ لوگ اپنی خوشی اور عقیدت کے ساتھ زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ پورے راستے میں نمبر والے ستون نصب ہوتے ہیں، جن کی مدد سے زائرین اپنی منزل کا اندازہ لگاتے ہیں۔ پہلا ستون نجف میں، جبکہ آخری ستون کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قریب واقع ہے۔ راستے میں بے شمار موکب اور آرام گاہیں موجود ہوتی ہیں، جہاں زائرین رات گزار سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں اور اگلے دن دوبارہ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ دوستوں، جب اربعین کا وقت قریب آتا ہے تو کربلا ایک بار پھر لاکھوں انسانوں سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگ ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت، عقیدت اور وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر شہر کی رونقیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور ہر طرف زائرین کا سمندر نظر آتا ہے۔ سڑکیں، بازار، ہوٹل، موکب اور مختلف مقدس مقامات ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے ہیں۔ اگر رہائش کی بات کی جائے تو کربلا میں عام ہوٹلوں سے لے کر 5 اسٹار ہوٹلوں تک ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ عام دنوں میں اچھے ہوٹلوں کا کرایہ نسبتاً مناسب ہوتا ہے، لیکن محرم اور اربعین کے دنوں میں زائرین کی غیر معمولی تعداد کی وجہ سے کرایوں میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کے لوگ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کا یہ لوگ انتہائی محبت، احترام اور خلوص کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی دکان، ہوٹل یا بازار میں جائیں تو اکثر لوگ خوش اخلاقی اور نرم رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے زائرین صرف کربلا کی زیارت ہی نہیں کرتے، بلکہ یہاں کے لوگوں کے بہترین اخلاق اور مہمان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کربلا میں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی میں مذہبی اقدار، روحانیت اور زائرین کی خدمت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دوستوں، کربلا صرف ایک شہر کا نام نہیں، بلکہ صبر، قربانی، حق، بہادری، وفاداری اور اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین کی ایک زندہ علامت ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حق کی خاطر جانیں قربان کی گئیں، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام عزت، احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ظلم کے ساتھ ڈٹ جانا، سچائی پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانیت کو ایک ایسا سبق دیا جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا نہایت خوبصورت معلوماتی اور روحانی سفر کربلا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس مقدس شہر کے بارے میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس اسلامی ملکی اور سیاحتی مقام کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور شاندار سفر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔